बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान जामी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं दहशत गर्दी के उस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ जिसमें पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब पाक आर्मी के फ़ौजी काफ़िले पे दहशत गर्दों ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 7 फ़ौजी जवानों को शहीद कर दिया। हम इन शुहदा के अज़ीम दराजात के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं और अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को, इनके जो अहलो अयाल है, पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, पाक आर्मी हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है और पाक आर्मी पे हमला रियासत पाकिस्तान बल्कि अवाम पे हमला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारी पाक आर्मी को हमेशा कायम व दायम रखे, इसी तरह महफूज, मुस्तहकम और मज़बूत बनाए और आने वाले हर दिन में, आने वाले हर मुस्तक़बिल के हर दौर में पाक आर्मी को मज़ीद ताकतवर बनाए। दोस्तों, बाकायदा ख़बरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आज पीटीआई जनाब इमरान ख़ान कराची में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में एक पावर शो करेंगे और कराची का ये जलसा तारीख़ का अज़ीमुश्शान जलसा होगा और तमाम अंदाज़े और मफरूज़े यही हैं कि पेशावर जलसे की तरह जो पहला पेशावर में पीटीआई ने पावर शो किया था तहरीक अदम एतमाद के बाद, कराची का ये पावर शो पेशावर से भी नंबर ले जाएगा। और इस पावर शो में, इस जलसा आम में एक ख़ास बात ये है कि जनाब इमरान ख़ान साहब ने ये कहा है कि जैसे ही मैं कराची में ये जलसा कर रहा हूँगा तो पाकिस्तान के तूल और इसमें हर गांव, हर कस्बे, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न, हर शहर से अवाम सड़कों पे निकले। यानी हमारे कायद जनाब इमरान ख़ान साहब फ़िज़िकली तो कराची में होंगे, जलसा आम से ख़िताब कर रहे होंगे, लेकिन उनके सामईन ना सिर्फ उनके सामने मौजूद होंगे बल्कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मौजूद होंगे, बल्कि इंटरनेशनली भी, चाहे लंदन हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, यूरोप हो, फ्रांस, जर्मनी वगैरह हो या इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यानी पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे शहरों से ख़बरें आ रही हैं कि जूँ ही जनाब इमरान ख़ान साहब जलसा आम से ख़िताब करेंगे तो अवाम बैरून मुल्क जो तारकीन वतन है, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो सड़कों पे उसी तरह शाना बशाना निकलते हुए, अपने कप्तान की कॉल पे निकलते हुए कप्तान से इज़हार यकजहती करेंगे। तो नाज़रीन, ताकतवर हलकों को, मुक़्तदर हलकों को शायद ये गुमान था कि जिस आसानी से हम कप्तान को मंज़रनामे से गायब कर देंगे, सियासी मंज़रनामे से उनको मादूम कर देंगे, तो ये तमाम उनके अंदाज़े मफ़रूज़े गलत साबित हो रहे हैं। और कप्तान हर आने वाले दिन में एक नई ताकत, एक नए अज़म, नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है और कप्तान के सपोर्टरान में, इसके फॉलोअर्स में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है। और आपको ये बख़ूबी इल्म होगा कि ना सिर्फ़ वो लोग जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो पीटीआई के बाकायदा कारकुनान हैं, सिर्फ़ वो ही कप्तान की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान का वो तबका, वो हमारा जो अवामी जो एक हल्का जो सियासत से आम तौर पे दूर रहता है, जो एक न्यूट्रल और ख़ामोश एक लहर की इंतज़ार में होता है, उस तबके ने, उस अवाम के उस ख़ास तबके ने भी अपना वज़न जो है वो कप्तान साहब के साथ डाल दिया है। और जो कप्तान का बयानिया था वो आने वाले हर दिन के साथ मज़ीद ताकतवर हो रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। आप जितने भी इंटरनेशनल रसाइल व जराइद हैं उनको निकाल के देखें, आपको पता चलेगा कि हर तरफ कप्तान के किस्से बयान हो रहे हैं, कप्तान की बातें हो रही हैं, कप्तान के बयानिया को तक़वियत मिल रही है। जितने दुनिया के मशहूर सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े नाम हैं, जर्नलिज़्म में, मास कम्युनिकेशन में जो बड़े नाम हैं, वो अपने मज़ामीन में, अपने कॉलम्स में दामे-दर में सुख़ने कप्तान की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि कप्तान ने भी बताया, हम सबको पता है कि जो अमरीकी साज़िश और मुदाख़लत हुई है कप्तान को सियासी मंज़रनामे से हटाने के लिए, जो कप्तान को इक़्तिदार से निकालने के लिए जो ये साज़िश, इसका ताना-बाना बुना गया है,
جس کا اسکرپٹ آلریڈی 6 سے 7 مہینے پہلے تیار ہو چکا تھا، جس کو ابھی حال ہی میں جو نافذ کرنا شروع کیا ہے. اس گریٹر جو منصوبہ ہے، جو گریٹر سازش ہے، اس کے کئی مدارج اور کئی مراحل ہیں. اور سب سے پہلا مرحلہ تو اس سازش کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں ایک منحرف اراکین کا ایک ٹولہ تیار کیا جائے. منحرف اراکین کو لالچ دے کے، ان کو پیسوں کا لالچ جس طرح بھی وہ مانتے ہیں، ان کو ایک علیحدہ گروپ کی شکل میں ایک علیحدہ ان کا ایک پریشر گروپ بنا کے ان کو علیحدہ کیا جائے. اور پھر دوسرے مرحلے میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور 16 کے قریب جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان پہ مشتمل متحدہ اپوزیشن قائم کی جائے، جو کہ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین کو ساتھ ملا کے تو اس منصوبے کو اگلے لیول پہ لے کے جائے. اور اس سازش کا تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ کپتان وزیر اعظم عمران خان کو طاقت سے ہٹانا، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا، چاہے اس میں عدالت کار فرما ہو، چاہے اس میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کندہ دے، چاہے اس میں اپوزیشن کی جماعتوں کا اتحاد ایک دوسرے کو طاقت دے. مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ کسی بھی طرح کپتان کو اقتدار سے، پریمیئرشپ سے باہر کیا جائے، طاقت کے ایوانوں سے اس کو دور کیا جائے. اور چوتھا مرحلہ ناظرین اس کا یہ تھا کہ شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت کو، جس کو پاکستان کے عوام نے ہر لیول پہ ریجیکٹ کیا ہے، جس کو پاکستان کے عوام نے ہر طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ٹاپ ٹرینڈ چلائے ہیں، اسی شہباز شریف پہ، جس پہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی کرپشن کے کیسز ہیں، تقریباً 40 ارب سے زیادہ کرپشن کے کیسز میں یہ صاحب ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. اور اس میں تقریباً 16 ارب سے زیادہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. پھر اس کے بعد ملازمین کے بے نامی اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروانے کے کیسز ہیں، صاف پانی کے کیسز ہیں. تو ناظرین ایک نہیں کئی کیسز میں مطلوب اس شخص کو ایوان اقتدار میں اس کو لایا گیا اور وزیر اعظم ان کو بنوایا گیا. اور اس منصوبے کا تیسرا مرحلہ ان کو وزیر اعظم بنانے کا تھا. اور بلکہ عوام کی جو اکثریت ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت نامنظور کے متعلق اپنا فیصلہ آلریڈی سنا چکی ہے، چاہے وہ پشاور کا جلسہ عام ہو. یہ عوام کا پہلا از خود نوٹس کی عوام نے سماعت کی. آج کراچی میں اس کی دوسری سماعت کا آغاز ہوگا. تو ناظرین اس گریٹر منصوبے کا جو چوتھا مرحلہ ہے اس میں وفاقی کابینہ کی تشکیل تھی. اور تاحال ابھی چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، کسی بھی سیاسی جماعت نے کولیشن میں اس متحدہ اپوزیشن کی جو جماعتوں نے یہ وزارت عظمیٰ قائم کروائی ہے، کسی بھی جماعت نے، کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. آج جب آصف علی زرداری صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ہم کابینہ میں ابھی شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح جب خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں، ان سے جب یہ آج صحافی نے سوال کیا کہ کیا وزارتیں لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن ہم وزارت سے باہر رہ کے زیادہ اچھے طریقے سے ہم پرفارم کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو باہر اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت مہنگائی کا، چاہے وہ تیل، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل ہو، بجلی کی قیمتیں ہو، یعنی مہنگائی میں اضافے کو کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہر سیاسی جماعت اپنے قد اور اپنے حساب سے ہچکچا رہی ہے کہ وہ کابینہ میں شمولیت اختیار کرے یا وزارتیں لینے کے لیے کوئی تگ و دو کرے. تو اس سے اگلا جو مرحلہ تھا وہ تھا جی، جو پانچواں مرحلہ تھا وہ
اس منصوبے کا 5واں مرحلہ وہ پنجاب گریٹر منصوبے کے 5ویں مرحلے میں پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کا الیکشن کروانا تھا، جس میں حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ پنجاب کا منصب دلوانا تھا۔ اور آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا جس میں دوست مزاری ڈپٹی اسپیکر نے اس کی صدارت کی، اس ایوان کو چلایا، لیکن جو بدمزگی ہوئی، جس طریقے سے اس ایوان کی کارروائی کو روکنا پڑا، معطل کرنا پڑا، اور پہلی دفعہ ایسے ہسٹری میں ہوا ہے کہ پولیس کو عملی طور پہ اسمبلی ہال کے اندر آنا پڑا ہے، جس کی پرویز الہی صاحب نے بھی مذمت کی ہے، اور تمام جو سیاسی قد کاٹ کی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے۔ اور ناظرین، اس پورے منصوبے کا جو 6واں مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ وہ کروشل ہے، اور ان غیر ملکی جو مداخلت و سازش تھی، اس کی تکمیل کے آخری مرحلے میں جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو فوراً فنڈنگ کیس کے اندر کالعدم قرار دلوانا ہے، اور یہ کوئی مفروضہ یا اندازہ نہیں ہے بلکہ اس کی تیاری ہو چکی ہے، اور جنہوں نے یہ سارے کھیل کا سکرپٹ لکھا، جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا، انہوں نے اس منصوبے کی پیک پہ جا کے 6 مرحلے کے طور پہ کپتان کو، عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کیس میں ان کو کالعدم کروانا تھا۔ اس طرح یہ پورا منصوبہ 6 مرحلے کے پورا ہوتے ہی یہ منصوبہ اکمپلش ہو جائے گا، یہ منصوبہ فل اینڈ فائنل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فورن فنڈنگ کیس میں صرف پی ٹی آئی اس کیس میں انوالو نہیں ہے، بلکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ باقی تمام جماعتیں جو فورن فنڈنگ کے کیسز جن پہ چل رہے ہیں وہ سارے اس کیسز میں شامل ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سازش اور مداخلت کا جو مطمع نظر تھا وہ جناب عمران خان صاحب کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کا تھا، تو وہ منصوبہ جو ہے اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب فورن فنڈنگ کیس میں ان پہ باضابطہ طور پہ، آئینی طور پہ عمران خان صاحب پہ الیکشن کمیشن میں پابندی لگتی ہے، اور پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ایک آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان کی حالیہ جو ان کی کارکردگی ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کس سمت میں بیٹھے گی، اور یہ اونٹ کس سمت بیٹھے گا، آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وفاقی کابینہ ایک گو مگو کی ایک کیفیت سے دو چار ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت بشمول پیپلز پارٹی، ایم ٹی ایم خالد مقبول صدیقی صاحب کے گروپ کے کوئی سیاسی جماعت بھی مہنگائی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ تو یہاں دوسرا اندازہ ایم کیو ایم کے متعلق یہ لگایا جا رہا تھا کہ جو ہی کراچی کا جلسہ ہوگا، جب جلسہ عام کراچی کا ہو چکا ہوگا، تھوڑی سی پکچر کلیئر ہوگی کہ کراچی کے عوام عملی طور پہ عمران خان صاحب ان کے بیانیوں کو کہاں تک سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کہاں تک کھڑے ہیں۔ تو یعنی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کہ مزداق خالد مقبول صدیقی کراچی کے جلسہ عام کے بعد کابینہ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا ایک پکا فیصلہ کریں گے، تو ابھی ان کا انتظار کراچی کا جلسہ عام کا منعقد ہونا ہے، اس کے بعد ہی وہ مزید اس کا اپنا ایک فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جیسے کہ پیپلز پارٹی کے متعلق بھی بتایا، آصف علی زرداری صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارا وزارت لینے کا کوئی پروگرام نہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم زیادہ بہتر وزارتیں نہ لے کے پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا جائے تو یہ تمام متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں کل تک جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تھیں۔ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے، قومی اسمبلی کو، تمام اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے، اور 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ جعلی انتخابات تھے، جو مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا وہ جعلی مینڈیٹ تھا، اور جناب عمران خان صاحب کی حکومت ایک سلیکٹڈ حکومت تھی۔ تو تمام متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کا یہی مطالبہ تھا کہ فی الفور الیکشن کروائے جائیں۔ تو
تو اب کھیل کا یہ رخ اس طرح ہے کہ اب پارلیمنٹ بھی وہی ہے، حالانکہ پارلیمنٹ کے 132 اراکین جو کہ مستعفی ہو چکے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور باقی ہو سکتا ہے کہ تقریباً 20 سے 30 اور اراکین مستعفی ہو جائیں، یعنی پارلیمنٹ کا ایک مین حصہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، اور اسی پارلیمنٹ جس کو کل تک وہ ڈیزالو کرنے کا کہہ رہے تھے، اسی پارلیمنٹ سے جناب شہباز شریف صاحب کو چنا گیا، اسی پارلیمنٹ سے سپیکر راجہ اشرف صاحب کو آج چنا گیا، اور اسی پارلیمنٹ کو مزید آگے لے کے چلنے کا پروگرام ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فی الحال فوری طور پہ الیکشنز کی حمایت میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ کی حکومت جتنا مزید ممکن ہے وہ اس دور کو انجوائے کر سکیں، مزید سندھ کو اپنے قابو میں رکھ سکیں، تو لگتا نہیں ہے کہ آئندہ 1 سے 1.5 سال میں وہ کسی بھی قسم کے الیکشنز، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے قومی اسمبلی کے ہوں، یہ پیپلز پارٹی کے فائدے مند نہیں ہے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی آئندہ بھی ان عام انتخابات میں فوری طور پہ جانے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتی۔ تو دیکھا جائے تو پارلیمنٹ بھی وہی ہے، تمام اراکین بھی وہی ہیں، تو ان کو کس چیز سے ضد تھی؟ وہ ضد صرف عمران خان صاحب سے ضد تھی، اور اس بیرونی مداخلت اور سازش کا محور و مرکز صرف جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کرنا تھا، وگرنہ ابھی پچھلے دنوں میں آج 6 یا 7 دن ہوئے ہیں اس نئی حکومت کو مارچ وجود میں آئے ہوئے، ابھی باہر طور وفاقی کابینہ ابھی بنی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آتے ہی کل تک جس مہنگائی کا باشگاف یہ اعلان کرتے تھے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، مہنگائی نے غریب مزدور دیہڑی دار طبقے کا جینا مشکل کر دیا ہے، لوگ فاقوں پہ مجبور ہو چکے ہیں، اب اسی مہنگائی کو مزید انہوں نے بجائے اس کے کہ قیمتیں مزید سستی کریں، انہوں نے آتے ہی چینی کی قیمت فی کلو 9 روپے بڑھا دی، اور اسی طرح گھی 10 سے 15 روپے مہنگا بک رہا ہے، اور اسی طرح انہوں نے بجلی کی قیمتیں 5 روپے 83 پیسے 5.83 روپی انہوں نے مزید پر یونٹ مہنگی کر دی ہے، تو یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس پہ انہوں نے اگر عمران خان صاحب کے دور میں اگر مہنگائی تھی تو کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا کہ اس مہنگائی کو مزید نیچے کیا جائے، بلکہ ہر طریقے سے دامے در میں سوہنے اس مہنگائی کو انہوں نے برقرار رکھ لے، بلکہ اس کو اوپر لے جانے کا ہر ممکن اس کی کوشش کی ہے، اور یہی شاہد خاقان عباسی جو کل تک کہہ رہے تھے جی کہ پوری دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں مہنگائی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایک پوری دنیا میں جو کرونا اور کووڈ 19 کے آفٹر ایفیکٹس میں یہ ایک مہنگائی کا پہلو بھی ہے، اور نہ صرف ترقی پذیر ممالک میں بلکہ ترقی یافتہ ممالک جن میں امریکہ، یورپ، برطانیہ اور دیگر ممالک شامل ہیں، وہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان ملکوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ابھی بھی پاکستان سے زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں جتنی مہنگائی ہونی چاہیے اتنی مہنگائی نہیں ہے، تو یہی موصوف شاہد خاقان عباسی اور ان کے ہم نوا کل تک یہ کہتے تھے جی کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہے اور مہنگائی کو نیچے لانا چاہیے، تو اب جب ان کی خود حکومت آئی ہے تو آج شاہد کا خاقان عباسی صاحب نے یو ٹرن لیا، اور آج وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ابھی بھی بیرونی انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کے حساب سے پاکستان میں تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی بھی سستی ہیں، تو جناب والا کہاں تک سنیں گے اور کہاں تک سنائیں، سنتے جائیں اور شرماتے جائیں، جو کل تک ان کے بیانات تھے آج 180 ڈگری کا انہوں نے یو ٹرن لیا ہوا ہے، تو مزید دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ملکی معاشی حالات ہیں یہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا، اور جس طریقے سے
یہ موجودہ حکومت شہباز شریف اور امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے معاشی پلان کو پالیسیز کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، تو 3 سے 4 منتھ میں ناظرین بے انتہا قسم کی مہنگائی ہوئے گی، شرح سود بینکس میں بڑھے گا، اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھے گی، بجلی کے نرخ بڑھیں گے، تو عملی طور پہ جو مہنگائی ہوگی وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ابھی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں آج کراچی کا جلسہ، عوام کس طرح کپتان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ اور ایک اور بات جس کا بتانا آپ کو بھول گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے آج خاص طور پہ اپیل کی ہے کہ جو اس جلسہ عام کے شرکا ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کی بجائے پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کپتان اس حکومت کے خلاف جو رابطہ عوامی رابطہ مہم ہے اس کو ایک قومی تحریک میں بدلنا چاہتے ہیں، اس کو ایک قومی تحریک کا روپ دینا چاہتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی اکثریت نے پچھلے دنوں میں جس طرح باہر نکل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حمایت کی، چاہے وہ آئینی طور پہ ابھی وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ اور جب تک الیکشنز نہیں ہوتے تو سب کی جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو جائز وزیر اعظم آئینی وزیر اعظم ہیں وہ ابھی بھی جناب عمران خان صاحب ہیں۔ تو ناظرین آج کے کراچی کے عوامی جلسے کا دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح اپنے محبوب قائد کی آواز پہ باہر نکلتی ہے، لبیک کہتے ہوئے جلسہ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو عنقریب نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کے کوئی مشورے ہوں جس سے ہم آپ مزید بہتری کی طرف، اپنا مزید اچھا کام کرنے کی طرف جا سکتے ہوں، تو پلیز اپنے جو مشورے ہوں گے، تجاویز ہوں گے، ان کو ان باکس کیجیے گا، ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔